नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन आमीन। आज इंशाल्लाह सूरह इसरा की आया नंबर 33 से शुरू करेंगे। बेसिकली ये कंटिन्यूशन है लास्ट टाइम जो हमने आया शुरू की थी। उसमें जैसे कि हमने देखा था कि अल्लाह सुब्हाना ताला ने हमें कुछ चीज़ें करने का कहा और बहुत सारी ऐसी बुराइयां थीं जिनसे कि मना किया गया कि इन चीज़ों को इंसान ना करे। तो उन्हीं में से एक बुराई जो है वो आज इंशाल्लाह आया नंबर 33 में बताई जा रही है। वो क्या है, वला तक़तुलू, और ना तुम कत्ल करो अन्नफ्सा, किसी जान को, अल्लती, जिसको हर्रमा, हराम किया, अल्लाहु, अल्लाह ने, इल्ला, मगर, बिलहक़्क़ि, हक के साथ, वमन, और जो, कुतिला, मारा गया, मजलूमन, मजलूम, फ़क़द, पस तहकीक, जअलना, हमने कर दिया, लिवलिय्यिही, उसके वारिस को, सुल्तानन, सुल्तान यानी अथॉरिटी दे दी गई उसको, फला, तो ना, युसरिफ, वो हद से बढ़े, फिल कत्ली, कत्ल के मामले में, इन्नहु, बेशक वो, काना है, मंसूरा, मदद किया हुआ। अब इस आयत में अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमा रहे हैं कि जान, किसी भी जान को मारना जो है, किसी को कत्ल करना क्या है, अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हराम कर दिया है, मगर ये कि हक के साथ, यानी किसी की जान ली जा सकती है, एक एक्सेप्शनल सूरत दी जा रही है और उसको क्या कहा जा रहा है, बिलहक़्क़ि, हक के साथ। और फिर इसके बाद क्या है कि जो शख्स भी कत्ल किया गया तो उसका जो वारिस है उसको अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इख्तियार दे दिया है। और जो इख्तियार उस वली को दिया गया है उस मामले में क्या है कि वो वली जो है वो ज्यादती ना करे, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इस मामले में जो कि उस पर जुल्म किया गया उसमें क्या है कि उसको मंसूरा यानी मदद दी गई है। अब है क्या कि जो सबसे पहली बात हमें पता चल रही है कि वला तख्तुलुन नफ्सा, कि किसी भी जान को कत्ल ना किया जाए। इससे क्या यहाँ से यानी ये बात भी पता चल रही है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला के नज़दीक हर जान जो है वो बहुत ज़्यादा कीमती है, वैल्यूएबल है। यानी बेसिकली यहाँ पर ये नहीं कहा गया कि किसी मुसलमान को ना कत्ल किया जाए, किसी नेक को ना कत्ल किया जाए, नफ्स की बात हो रही है। हर जानदार चीज जो है यानी उसकी जान जो है वो क्या है, मुहतरम है, उसका एहतराम किया जाए, किसी को नाहक जो है वो कत्ल ना किया जाए। और लेकिन एक एक्सेप्शनल सूरत दी जा रही है कि किसी की जान जो है आप किस सूरत में ले सकते हैं, बिलहक की, हक के साथ। और इस हक में क्या है कि जैसे कि किसास की सूरत में, फॉर एग्जांपल अगर किसी ने किसी को कत्ल किया है तो बदले के तौर पर उसकी जान जो है वो ली जा सकती है। और इसी तरह जैसे कि रजम की सज़ा है, यानी अगर जानी जो है वो जिना करे तो उसमें क्या है कि उसकी जान जो है वो ली जा सकती है। तो बेसिकली यानी क्या है कि कसास की सूरत में, और अब ये भी चीज़ यहाँ पर जो है हमें पता चल रही है कि जो यानी जो शख्स कत्ल हो गया तो उसके वारिस जो हैं उसको अल्लाह सुब्हाना ताला ने क्या है, सुल्तान यानी इख्तियार दे दिया है। वैसे तो क्या है कि जान का बदला जान है, बिलहक की मीन कि अगर जान ली गई है तो बदले में कातिल की भी जान ली जाएगी। लेकिन क्या है कि जो मकतूल का वारिस है उसको अल्लाह सुब्हाना ताला ने इख्तियार दे दिया है कि इख्तियार किस तरह से, यानी तीन चीजें हैं, या तो किसास है, किसास मीन्स के जान के बदले जान भी ली जा सकती है, वो चाहे तो मकतूल को माफ कर दे, या फिर तीसरी ऑप्शन क्या है कि दियत भी ली जा सकती है। तो बेसिकली तीन चीजों का इख्तियार जो है मकतूल का जो वली है, उसका वारिस है, उसको दे दिया गया। और ये क्या है, इन्नहु काना मंसूरा, ये अल्लाह सुब्हाना ताला की तरफ से बेसिकली मदद है जो कि मकतूल के वारिस को दी गई है। और ये चीज़ भी बहुत वाज़ेह होनी चाहिए कि जैसे कि यहाँ पर कहा जा रहा है ना कि भई इल्ला बिल हक की, कि अगर कोई किसी को कत्ल कर दे तो बदले में आप उसकी जान ले सकते हैं। तो एक चीज़ जो कि बड़ी होती है कि अच्छा इसका मतलब ये है कि इस्लाम ने जो है ना बेसिकली खुली छूट दे दी है कि भी आप खुद से उठें और जाकर जो है जिसने कत्ल किया है तो उसको उसकी जो है वो जान ले लें।
تو بیسیکلی یہاں پر جو ہے نا قانون کو اپنے ہاتھ میں لینے کا نہیں کہا جا رہا کہ اچھا قانون اس کے ہاتھ میں آ گیا اب وہ جو چاہے جیسے چاہے جو ہے مقتول کے ساتھ سوری جو قاتل ہے اس کے ساتھ کر سکتا ہے، بلکہ کیا ہے یعنی جس طرح سے ایک باقاعدہ پروسیجر ہے کہ بھی معاملہ جو ہے کورٹ میں جاتا ہے اور جو ہے یعنی قاضی جو ہے وہ ڈیسائیڈ کرتا ہے اور اس کے بعد جو ہے جو اتھارٹیز ہیں وہ اس سزا کو جو ہے وہ امپلیمنٹ کریں۔ تو یہاں پر جو ہے یہ نہیں ہے کہ قانون کو جو ہے وہ اپنے ہاتھ میں لے لیا جائے۔ اور ایک اور چیز بڑی امپورٹنٹ بتائی جا رہی ہے کہ جس سے کہ جو اختیار دیا گیا کہ آپ جو ہے جان کا بدلہ جان بھی یعنی کہا جائے کہ نہیں اس کو جو ہے سزا دی جائے یا پھر یہ کہ دیت بھی لی جا سکتی ہے۔ تو یسرف فی القتل یعنی قتل کے معاملے میں جو ولی ہے جو مقتول کا وارث ہے وہ زیادتی نہ کرے۔ اس کا کیا مطلب ہے یعنی اسے ایسا نہیں کرنا چاہیے کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو جو ہے جو اختیار دیا ہے اس کا وہ ناجائز استعمال نہ کرے۔ ناجائز کیسے کہ کیا کہے کہ اچھا اوکے جو ہے ہم دیت لے لیتے ہیں اور دیت لینے کے بعد کیا ہے کہ اس کے بعد جو ہے وہ اس کی جان بھی لے لے۔ یہ کیا ہے زیادتی ہوگی کیونکہ اسے کسی ایک کا اختیار دیا ہے یا تو وہ جان لے یا معاف کرے یا دیت لے۔ تو ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ اچھا دیت بھی لے لی اور اس کے بعد جو ہے وہ کہے کہ اچھا میں تو جو ہے اپنے جو بھی اس کا رشتہ دار تھا اس کے قاتل کو برداشت نہیں کر سکتا تو میں اب اس کی جان بھی لوں گا، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اور پھر کیا ہے کہ زیادتی یہ بھی ہے کہ جس نے قتل کیا ہے تو بدلے میں اسی کی جان لی جائے گی۔ ایسا نہیں ہوگا کہ اس کے گھر میں سے اس کی فیملی میں سے بدلے میں جو ہے کسی اور کی جان لی جائے، نہیں، جس نے قتل کیا ہے جو قاتل ہے اسی کی جان جو ہے وہ بدلے میں لی جائے گی۔ اور ایک زیادتی اس طرح سے بھی ہے کہ قتل تو کسی ایک یعنی ایک جان کا بدلہ کیا ہے ایک ہی ہے نا کہ جس نے قتل کیا ہے، یعنی بیسیکلی جو قاتل ہے اسی کی جان لی جائے گی۔ تو ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے کہ جو قاتل ہے اس کی بھی جان لی جائے اور ساتھ ساتھ اس کے گھر والوں کی بھی جان لے لی جائے۔ تو بیسیکلی کیا ہے کہ جان جو ہے بہت بہت زیادہ اہم ہے۔ اور کیا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ہاں اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو جو ہے وہ حرام کر دیا کہ کسی کی بھی جان جو ہے وہ نہ لی جائے۔ اور کیا ہے کہ اگر ایسا ہو تو اس کے بعد کیا ہے کہ جو ولی ہے مقتول کا اس کو اختیار دے دیا گیا کہ یا تو وہ قصاص لے یا معاف کر دے یا پھر دیت لے لے۔ اور پھر اس کو بھی یہ نصیحت کی جا رہی ہے کہ جو اختیار اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو دی ہے اس معاملے میں وہ کسی بھی طرح کی کسی بھی قسم کی کوئی زیادتی نہ کرے۔ اس کے بعد کیا کہا جا رہا ہے کہ ولا اور نہ تقربو تم قریب جاؤ مالا مال کے الیتیم یتیم کے، یعنی تم جو ہے یتیم کے مال کے قریب نہ جاؤ۔ اب اس میں بھی کیا ہے کہ یتیم کے مال پر جو ہے ظاہر سی بات ہے اسی کا حق ہے۔ اور یتیم کون ہوتا ہے؟ وہ بچہ جو کہ اپنی ابھی نابالغ ہے اور اس کا باپ جو ہے وہ وفات پا جائے، تو یعنی نابالغ بچہ جس کا باپ جو ہے وہ فوت ہو جائے تو وہ کس میں آتا ہے؟ یتیم میں آ جاتا ہے۔ اب چونکہ وہ خود جو ہے اس قابل نہیں ہے کہ اپنے مال کی جو ہے وہ حفاظت کر سکے تو دوسرے لوگ جو ہیں جو اس کے رشتہ دار ہیں وہ اس کے مال کی جو ہے حفاظت کریں گے۔ تو ایسے میں کیا ہے کہ انسان جو ہے وہ اس میں لالچ آ جاتا ہے کہ اچھا یہ بچہ تو بھی نابالغ ہے، چھوٹا ہے، کم عقل ہے، اسے کیا پتا کہ اس کا باپ کتنی پراپرٹی چھوڑ کر گیا ہے یا کیا کیا چیزیں ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یعنی کیا کہا جا رہا ہے کہ جو یتیم ہے اس کے مال کے قریب بھی نہ جاؤ۔ قریب بھی نہ جاؤ سے مراد کیا ہے کہ یعنی بری نیت کے ساتھ جو ہے اس کے مال کی طرف نہ دیکھو یا کسی بھی قسم کی کوئی بھی خیانت جو ہے اس میں نہ کرو۔ اب کیا ہے کہ ایک ایکسیپشنل اس میں دی جا رہی ہے کہ الا باللتی مگر ایسے طریقے سے ہی یا وہ احسنو بہت بہتر ہو، حتیٰ یہاں تک کہ یبلغا وہ پہنچ جائے اشدہ اپنی جوانی کو۔ اب یعنی کیا ہے کہ یتیم کے مال کو انسان کب لے سکتا ہے، کس صورت میں، کس نیت سے کہ ارادہ کیا ہو کہ اس کے مال کو جو ہے وہ کہیں جیسے فار ایگزامپل اگر کچھ چھوڑ کر گیا ہے تو جو اس کا وارث ہے جو بھی اس کا نگران ہے وہ یہ کہے کہ اچھا اس مال کو میں کہیں انویسٹ کر دیتا ہوں اور جب تک یہ بچہ بڑا ہوگا تو اس کے یعنی اور زیادہ یہ مال جو ہے اس میں اضافہ ہو جائے گا جو کہ اس بچے کے پھر کام آئے گا۔ یعنی آپ اچھی نیت سے جو ہے جو یتیم کا مال ہے
उसको किसी भी तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। इस्तेमाल मीन्स कि उसका फ़ायदा जो है वो यतीम ही को मिलेगा, ना कि खुद अपनी ज़ात के लिए। यानी उसके माल को आप यूटिलाइज़ करेंगे, किसी भी तरीके से लेकर आएँगे कि वो चीज़ जो है उस यतीम को जो है वो फ़ायदा दे। और फिर क्या है, और ये कब तक होगा, हत्ता यबलुगा अशुद्धा, कि यहाँ तक कि वो अपनी जवानी को पहुंच जाए। यानी उसके माल की निगरानी और हिफाजत कब तक की जाएगी, जब तक कि वो यतीम बच्चा जो है इस काबिल हो जाएगा कि वो खुद से जो है अपने सारे मामलात को, अपनी सारी चीज़ों को जो है वो देखने के काबिल हो जाएगा। और इसके बाद नेक्स्ट चीज क्या कही जा रही है, वऔफू, और पूरा करो बिल अहदी, अहद को, इन्ना बेशक, अल अहदा, अहद का ना है, मसऊला, पूछा जाने वाला। अब एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज बताई जा रही है, वो क्या है कि हुक्म दिया जा रहा है कि अपने वादों को पूरा करो। और क्या वजह है कि क्यों हमें अपने वादे जो हैं, अपनी कमिटमेंट्स जो हैं, उनको निभाना चाहिए? क्योंकि वादों के बारे में क्या है कि पूछ गिछ होगी। इन्नल अहदा काना मसऊला, वादों के बारे में पूछा जाएगा। अब ये चीज भी देखिए कितनी इम्पोर्टेंट है कि अ, हम जो है ना इस चीज को बेसिकली इतना लेते नहीं है, सीरियस नहीं लेते, इसको बड़ा हल्का सा रखते हैं। लेकिन यहाँ पर हमें पता चल रहा है कि जहाँ कहीं पर भी हम कोई भी कॉन्ट्रैक्ट्स करते हैं या भी कोई भी वादे करते हैं, कहीं पर भी कोई कमिटमेंट करते हैं, तो उन चीज़ों को जो है ना हल्का ना लिया जाए कि अच्छा देखा जाएगा, फिलहाल तो बस वक्ती तौर पर कर लो, लेट्स सी के करते हैं कि नहीं करते। इस तरह नहीं होना चाहिए, बल्कि क्या है कि सोच समझ कर जो है, कहीं पर भी कोई भी कमिटमेंट करनी है, कोई भी वादा करना है, तो उसको जो है सोच समझ कर किया जाए। क्यों? क्योंकि वादों के बारे में क्या है कि पूछा जाएगा। क्या पूछगिछ होगी कि हमने उनको पूरा किया या कि नहीं किया। और ये चीज़ हमें पता चलती है कि आप वसल्लम जो है इस मामले में कितना ज़्यादा यानी इस चीज़ को अहमियत देते थे। इवन के यानी इस चीज़ की इम्पोर्टेंस हमें कहाँ से पता चलती है कि जैसे कि सुलह हुदैबिया के मौका पर भी क्या हुआ था कि जैसे जब वो कॉन्ट्रैक्ट जो है, जो ट्रीटी जब साइन हो रहा था, बल्कि साइन ही अभी सिर्फ वर्बली जो है ना बात हुई थी कि अच्छा ये जो है ना कंडीशंस हैं, और इन कंडीशंस पर जो है ना जो कुरैश हैं और मुसलमानों के बीच में मुआहदा हो रहा था कि वो आपस में जो है जंग नहीं करेंगे, और उसमें जो है कुछ 10 साल के लिए, और बीच में कुछ कंडीशंस जो है वो सेट की गई थी। और उसमें एक कंडीशन क्या थी कि अगर कोई शख्स जो है मक्का से मुसलमान होकर मक्का से मदीना की तरफ हिजरत कर जाता है, तो मुसलमान जो है, मदीना वाले जो हैं, उस शख्स को वापस कर देंगे। तो क्या था कि इतने में यानी अभी ये सारी बातें तय हो रही थी, अभी लिखा नहीं गया था। तो इतने में अबू जंदल जो हैं वो वहां पर आए, और क्या था कि बेसिकली वो मुसलमान हो चुके थे, और उनके बाप ने जो है उनको जो है जिसे कह लें कि हथकड़ियों में और जकड़ा हुआ था और बांधा हुआ था, लेकिन किसी तरह से वो आज़ाद होकर आ गए। और तब जो है यानी काफ़ी बुरी हालत में थे, और उन्होंने प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि आप जो है मुझे यानी अपने साथ ले जाएं। तो इस पर जो कुरैश की तरफ से सरबराह था, उसने कहा कि अगर आप इसको वापस लेंगे तो हम ये मुआयदा नहीं करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी हम ये बात तय कर चुके हैं। तो वसल्लम ने कहा कि अभी हमने सिर्फ यानी जुबानी बात तय की है, जबकि अभी इसको लिखा नहीं गया, सिग्नेचर्स नहीं है, कुछ नहीं हुआ। तो इस पर क्या था कि यानी उसने कहा कि अच्छा ठीक है, फिर हम जो है इस चीज़ को नहीं लेंगे। लेकिन बहरहाल यानी क्या था कि इतनी क्रिटिकल सिचुएशन थी, लेकिन आप सल्लम ने अभी जो बात उससे यानी उनसे तय की, जुबानी तय की, उसका ख्याल रखा, और अबू जंदल को जो है वापस जो है उसके बाप के हवाले कर दिया। यानी बेसिकली क्या है कि यानी बहुत बहुत अहम चीज है कि हम जहां पर भी हों, जिस किसी के साथ भी हमारी कोई कमिटमेंट है, कोई भी वादा है, तो उसको हल्का ना समझा जाए, उसको हर मुमकिन कोशिश की जाए कि उसको पूरा किया जाए। क्यों? क्योंकि इसके बारे में हमसे पूछा जाएगा। और फिर क्या है, वऔफू, और पूरा करो, अलकैला, पैमाना, इदा, जब, किल, तुम माप करो, वजिनु, और वजन करो, बिलकिस्तासी, तराजू के साथ, अल मुस्तकीम, सीधी, दालिका, ये, खैरुन, बेहतर है, व अहसनु, और अच्छा है, तअवीला, अंजाम के हिसाब से। एक और बड़ी प्यारी बात, बेसिकली बेहतरीन किस्म के हमें अखलाक जो है वो सिखाए जा रहे हैं
کہ انسان جو ہے یعنی کیا کہا جا رہا ہے کہ جب بھی چیزوں کو ماپو یا تولو تو وہ کیسا ہونا چاہیے، بہت ہی یعنی بالکل صحیح صحیح ہونا چاہیے، کوئی کمی اور زیادتی نہیں ہونی چاہیے اس میں۔ اور یہ چیز کیا ہے، یعنی اگر انسان آنیسٹی کے ساتھ ان چیزوں کو کرتا ہے تو ان کا کیا ہے کہ احسن تعویلا، کہ بہت ہی اچھا جو ہے وہ انجام نکلے گا۔ یعنی بیسیکلی جہاں کہیں پر بھی انسان دیانتداری کو اپناتا ہے تو اس کے ریزلٹس کیا ہیں، ہمیشہ اچھے ہی نکلتے ہیں۔ اب یہ چیز دیکھیں کہ جہاں پر وعدوں کی بات ہو رہی ہے اور اس کے علاوہ جو ہے دیانتداری کی بات ہوئی، اور اس سے پیچھے جو ہے کیا کہا گیا کہ جان جو ہے وہ بہت زیادہ اہم ہے اور اس کو خام خواہ میں لینا جو ہے اس کو حرام کر دیا گیا۔ تو ان سارے معاملات میں دیکھیں کہ اگر ہم رویہ دیکھیں کہ جان کے معاملے میں بھی یعنی کسی کی جان جو ہے وہ آج کل ہمارے نزدیک کیا ہے، بہت ہی یعنی آ، غیر اہم ہے۔ یعنی دیر نہیں لگتی کہ انسان اٹھتے ہیں چھوٹی چھوٹی باتوں پر جا کر جو ہے ناحق جو ہے وہ خون بہا دیا جاتا ہے۔ یعنی اگر ہم اپنے ملکوں میں بھی دیکھیں کیا ہوتا ہے، چھوٹی چھوٹی سی باتیں ہوتی ہیں، بالکل چھوٹے چھوٹے سے معاملات ہوتے ہیں جن پر کہ لوگ جو ہے نا اس قدر مشتعل ہو جاتے ہیں، اتنا آپے سے باہر ہو جاتے ہیں کہ ایک جسے کہہ لیں کہ انوسینٹ بندے کی جو ہے وہ جان لے لی جاتی ہے۔ اور پھر کیا ہے کہ وعدوں کو بھی دیکھا جائے تو وہ بھی کیا ہوتا ہے کہ ہم جگہ جگہ ہر ایک سے بات کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ اچھا ہم ایسے کریں گے، اور اس کے بعد کیا ہے کہ ہم اس چیز کی پرواہ بھی نہیں کرتے۔ اور تیسری چیز کیا ہے کہ بددیانتی، یعنی چیزوں کا جو وزن کرنا ہے، ماپنا تولنا، اس معاملے میں بھی دیکھیں کہ کتنا زیادہ یعنی بے ایمانی کی جاتی ہے۔ اگر کپڑا ہے اس کو ماپ کر دینا ہے تو بہت کھینچ کر جو ہے اس کو ماپ کر دیا جائے گا، اور اس کی بھی وجہ کیا ہوتی ہے کہ کسی طرح جو ہے یعنی جو ماپ کر دے رہے ہیں اس میں تھوڑا سا کم ہو جائے۔ اب ہوتا کیا ہے کہ سم ٹائمز یعنی اگر تھوڑی سی اگر آپ 2-4 انچ جو ہے کم کر لیتے ہیں تو جس کو ایک انڈیویجول کو مل رہا ہے اس کو تو شاید اندازہ نہیں ہوگا، لیکن کیا ہے کہ جو کر رہا ہے اس کو جو ہے ایک رول کے پیچھے اچھا خاصا کپڑا جو ہے وہ بچ جاتا ہے۔ تو بہرحال کیا ہوتا ہے کہ اتنی سی چیز کے پیچھے انسان جو ہے بددیانتی کی طرف چلا جاتا ہے، اور یہاں پر ہمیں کیا بات پتہ چل رہی ہے کہ اگر انسان امانت داری جو ہے وہ اختیار کرتا ہے تو اسی کا رزلٹ جو ہے بہترین نکلے گا۔ اس کا مطلب ہے کہ اگر بددیانتی کو اختیار کرے گا تو اس کا انجام کبھی بھی اچھا نہیں ہونے لگا۔ اب بظاہر تو اسے لگے گا کہ اس نے 2-2 4-4 انچ کر کے جو ہے نا کافی سارا کپڑا بچا لیا، لیکن یقین کریں کہ اس کا انجام جو ہے نہ تو دنیا میں کبھی اچھا نکلے گا اور نہ ہی آخرت میں تو ڈیفینیٹلی اچھا نکلے گا ہی نہیں۔ یعنی بیسیکلی اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسی چیز میں کبھی بھی جو ہے برکت نہیں ڈالتے۔ اور پھر کیا ہے، ولا تقفو، اور نہ تم پیچھے پڑو، ماں اس چیز کے لیسا نہیں ہے، لکا تجھے بھی جس کا علم۔ ایک اور بہت بہت زیادہ امپورٹنٹ بات اب بتائی جا رہی ہے کہ ایسی چیز کے ایسی بات کے پیچھے نہ پڑو کہ جس کا کہ تمہیں کوئی علم نہیں ہے۔ کیوں؟ ایسا کیوں نہیں کرنا چاہیے؟ ان بے شک السمع کان والبصر اور آنکھ والفؤاد اور دل، یہ 3 چیزیں ہیں، کان آنکھ اور دل، کلو ہر ایک، یہ تینوں میں سے ہر ایک کیا ہے، اولئک ان کا، کانا ہے، عنہ اس سے، مسئولا پوچھا جانے والا۔ یعنی بیسیکلی کیا ہے کہ کان آنکھ اور دل، ان کے بارے میں بھی جو ہے ہم سے سوال کیا جائے گا۔ اور یہ دیکھیں کہ جو بات کہی جا رہی ہے وہ کیا ہے کہ جس چیز کے بارے میں انسان کو علم نہ ہو تو اس کے بارے میں انسان پیچھے بھی نہ پڑے۔ اور کیا ہے کہ اس کے بارے میں جیسے کہ قتادہ کیا فرماتے ہیں کہ تم نہ کہو کہ میں نے دیکھا جب تک کہ تم نے دیکھا نہ ہو۔ یعنی جب تک کہ کسی چیز کو ہم نے اپنی آنکھوں سے نہ دیکھا ہو تو اس کے بارے میں کبھی یہ نہ کہو کہ میں نے دیکھا۔ اور یہ ہوتا کیا ہے کہ ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا، لیکن ہم جو ہے نا بس یوں ہی جو ہے نا بات کو کر جاتے ہیں۔ اور پھر کیا کہتے ہیں قتادہ کہ نہ کہو میں نے سنا جب تک کہ تم نے خود نہ سنا ہو، اور نہ کہو کہ میں جانتا ہوں جب تک کہ تم نے خود نہ جانا ہو۔ تو یہ تینوں چیزیں جو ہے نا بہت بہت امپورٹنٹ ہیں
کہ انسان نے جب تک کسی چیز کو اپنی آنکھوں سے نہ دیکھا ہو تو اس کے بارے میں وہ بات نہ کرے، خام خواہ میں کیا سرائیاں کرتے ہوئے ادھر ادھر کی باتوں کو لے کر جو ہے نا، اور یہ نہ شو کرے کہ اچھا میں نے تو ایسے ہی ہے کہ جیسے میں نے اپنی آنکھوں سے اس چیز کو دیکھ لیا ہے۔ اور پھر کیا ہے کہ نہ کہو کہ میں نے سنا جب تک کہ تم نے خود نہ سنا ہو، اور نہ کہو کہ میں جانتا ہوں جب تک کہ تم خود نہ جانتے ہو۔ تو بیسیکلی بات کیا ہے کہ خواہ خواہ پر گمان پر مبنی باتیں نہیں کرنی چاہیے جب تک کہ انسان کو اس کے بارے میں پورا یعنی علم نہ ہو، جب تک کہ وہ یقینی طور پر اس کے بارے میں جانتا نہ ہو، بغیر علم کے جو ہے بات کو نہیں کرنا چاہیے۔ اور اب یہ چیز بھی دیکھیں کہ کیا ہوتا ہے کہ یعنی پہلے تو شاید ہو سکتا ہے کہ یہ چیزیں تھوڑی کم ہوتی ہوں گی، لیکن آج کل جو ہے نا ہم اس چیز میں بہت بہت زیادہ انوالو ہو گئے ہیں۔ وہ کیسے کہ کیا ہوتا ہے کہ سوشل میڈیا پر جو ہے نا چیزیں آتی ہیں، مختلف قسم کی ویڈیوز ہیں، نیوز ہے، کچھ بھی ہے، تو ہم کیا کرتے ہیں کہ بس جیسے ہی ہم تک کوئی چیز پہنچی تو ہم اپنا فرض سمجھتے ہیں کہ اب ہم نے اس کو آگے بھی شیئر کرنا ہے، بنا یہ سوچے کہ جو بات مجھ تک پہنچی ہے آیا یہ کتنی درست ہے، کتنی صحیح ہے، کتنی غلط ہے۔ یہ سوچے بنا جو ہے ہم فوراً جو ہے نا ایک کلک بس ہمیں چاہیے ہوتا ہے کہ بس اس کو جو ہے نا اب آگے ہم فارورڈ کر دیں۔ تو اس معاملے میں جو ہے نا بہت بہت زیادہ دھیان رکھنا چاہیے، اور بیسیکلی یہ ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے جو کہ ہم محسوس نہیں کرتے، ہم اس چیز کو لیتے نہیں ہیں کہ یہ جو ہے نا یہ ذمہ داری ہے کہ اگلے بندے تک ہم جو کچھ پہنچا رہے ہیں آیا وہ بات جو ہے وہ کتنی درست ہے، پہنچائے جانے کے قابل ہے بھی کہ نہیں۔ اب سم ٹائمز یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہم کہیں کہ اچھا بات تو ٹھیک ہے، صحیح ہے، لیکن یہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے کہ آیا یہ ضروری بھی ہے کہ اس بات کو پھیلایا جائے یا کہ نہ پھیلایا جائے، کیونکہ بات اپنی جگہ سچی بھی ہے لیکن اگر وہ اس قابل نہیں ہے کہ اس کو پھیلایا جائے تو اس معاملے میں بھی کیا ہے کہ احتیاط کرنی چاہیے، اور اچھی طرح سے جو ہے چھان بین کرنے کے بعد جو ہے بات کو جو ہے وہ آگے کیا جائے، کیونکہ یہ چیزیں ایسی نہیں ہیں، کیونکہ آگے کیا کہا جا رہا ہے کہ یہ جو کان، آنکھیں، دل ہیں، ان تمام چیزوں کے بارے میں ہم سے جو ہے وہ سوال کیا جائے گا۔ اور اب یہ چیز بھی ہے کہ جیسے کہ حدیث میں بھی آتا ہے نا کہ دو نعمتیں ایسی ہیں جن میں اکثر لوگ اپنا نقصان کرتے ہیں، دو نعمتیں ایسی ہیں جن میں کہ اکثر لوگ اپنا نقصان کرتے ہیں، ان میں کیا ہے، ایک تندرستی اور دوسری فراغت۔ اور یقین کریں کہ جو سوشل میڈیا پر اتنی زیادہ شیئرنگ ہوتی ہے اور اتنی بیکار قسم کی شیئرنگ ہوتی ہے، تو اس میں نظر کیا آتا ہے، یہ دو چیزیں نظر آتی ہیں، یعنی آپ ہیلدی ویلدی ہیں، صحت مند ہیں، تندرست ہیں، اور آپ کے پاس ٹائم جو ہے نا وہ بہت زیادہ ہے، بالکل فری ہیں، اور کیا کر رہے ہیں کہ اس کا کیا کر رہے ہیں، غلط استعمال کر رہے ہیں۔ کیونکہ دیکھیں اگر انسان کے سر میں درد ہو رہا ہو تو جو ہے نا پھر اس کو اتنی ہوش نہیں ہوتی کہ اچھا وہ فون اٹھائے اور دیکھے کہ کیا کیا چیزیں جو ہے نا آج مجھے نظر آ رہی ہیں اور ان کو جو ہے میں آگے تک بھی پہنچاؤں۔ نہیں، اگر سر میں درد ہو رہا ہے آپ فون پر ہی رکھ دیتے ہیں کہ یہ مجھے نظر بھی نہ آئے، اور آرام سے جو ہے نا چپ کر کے لیٹ جاتے ہیں۔ اور پھر کیا ہے کہ انسان جب اچھے کاموں میں مصروف ہوتا ہے تو پھر اس کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا کہ ہر طرح کی بیکار قسم کی چیز کو وہ دیکھے بھی اور آگے جو ہے وہ بنا سوچے سمجھے جو ہے وہ شیئر بھی کرتا پھرے۔ تو بیسیکلی کیا ہے کہ ان دونوں چیزوں سے انسان نقصان میں کیسے پڑ جاتا ہے کہ ان کا غلط استعمال کر کے، یعنی تندرستی ہے بجائے کہ اس تندرستی کو، اس صحت کو انسان اچھے کام کے لیے استعمال کرے، بیکار چیزوں میں جو ہے وہ نکالتا ہے، اور اگر جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کچھ وقت دے رکھا ہے تو اس کا بھی وہ غلط استعمال کرتا ہے۔ تو یہ دو نعمتیں ہیں بیسیکلی، انسان کے پاس اچھی صحت کا ہونا اور وقت کا ہونا، لیکن حدیث کیا ہے کہ اکثر لوگ ان دونوں نعمتوں میں اپنا نقصان کرتے ہیں، یعنی ان کا اچھا فائدہ نہیں اٹھاتے، بھرپور فائدہ نہیں اٹھاتے، غلط استعمال کرتے ہیں جس کا کہ ان کو پھر کیا ہے کہ نقصان اٹھانا پڑتا ہے۔ اور اب یہ چیز بھی کہ جیسے کہ ہم نے کہا کہ بھئی یعنی جو ہے شیئرنگ جو ہے وہ سوچ سمجھ کر ہونی چاہیے۔ تو ایک اور بڑی امپورٹنٹ حدیث ہمیں پتہ چلتی ہے، وہ کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ آدمی کبھی ایسی بات کہہ دیتا ہے جس میں وہ خود کوئی حرج نہیں سمجھتا، حالانکہ اس کی وجہ سے وہ 70 برس تک جہنم کی آگ میں گرتا جائے گا۔ استغفر اللہ۔ یعنی کیا ہے، اب یہ یہاں پہ تو حدیث میں ہمیں بات پتہ چل رہی ہے نا کہ بھی آدمی کبھی ایسی بات کہہ دیتا ہے، یعنی زبان کا استعمال ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ بھی زبان سے ایسی بات کہہ دیتا ہے جس کو وہ بڑا ہلکا سمجھتا ہے، یعنی اس کے نزدیک وہ بات بڑی معمولی سی ہوتی ہے جس کو کہ وہ اپنی زبان سے کہہ رہا ہوتا ہے، اسے لگتا نہیں ہے کہ یہ کوئی بہت بڑی بات ہے یا اس کے لیے کوئی گناہ کا باعث بن جائے گی یا اس کے لیے اور پرابلمٹک ہوگی، بڑا ہلکا سمجھ کر جو ہے اس کو اپنی زبان سے نکال دیتا ہے، حالانکہ اس کی وجہ سے، جس کو وہ ہلکا سمجھ رہا تھا، اس کی وجہ سے وہ 70 برس تک جہنم کی آگ میں گرتا جائے گا۔ اب کیا ہے کہ ہم آج کل جس دور میں جا رہے ہیں نا، ہم زبان کا استعمال ہمارا پھر بھی تھوڑا کم ہو گیا ہے، لیکن کیا ہے کہ وہی بات ہے نا کہ ہم لکھ لکھ کر جو باتیں کرتے ہیں نا، تو اس میں بھی ہمیں بہت زیادہ محتاط رہنا چاہیے، اس میں بھی ہمیں بہت زیادہ محتاط رہنا چاہیے کہ ہم کیا میسیجز کر رہے ہیں اور کدھر کدھر کیا کیا چیزیں جو ہے وہ بھیج رہے ہیں، کیونکہ کیا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ جس چیز کو ہم سمجھ رہے ہیں کہ یہ تو ہلکی سی ہے، اس کا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، تو وہ چیز جو ہے اس کے لیے نقصان کا باعث بن جائے۔ اور پھر کیا ہے کہ اب یہ چیز بھی کہ جیسے کہ غیر ضروری چیزیں جو ہیں نا ان کو بیسیکلی انسان اپنی زندگی سے نکال دے، کیونکہ یہ غیر ضروری چیزیں ہی ہیں جن کی وجہ سے انسان جو ہے اپنی وقت کی بہترین نعمت کو جو ہے وہ ضائع کرتا ہے، اور کیا ہے کہ آ، غلط چیزوں میں بھی پڑتا ہے، اور اس کے علاوہ کیا ہے کہ اچھی چیزوں سے بھی جو ہے وہ محروم ہو جاتا ہے۔ اب کیا ہے کہ ویسے تو دیکھیں، ہم کہیں کہ اچھا ہم تو فری نہیں ہیں، ہم تو بہت بہت بزی لائف گزار رہے ہیں، ہمارے پاس تو وقت ہی نہیں ہے۔ اب جیسے کہ ہم نے پیچھے حدیث میں پڑھا کہ دو چیزیں جو ہیں، دو نعمتیں ایسی ہیں جن میں اکثر لوگ اپنا نقصان کرتے ہیں، ایک تندرستی اور فراغت۔ اب ہم تو یہ سوچتے ہیں کہ اچھا ہمارے پاس تو ٹائم نہیں ہوتا، لیکن اصل کیا ہے کہ ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہمارا ٹائم، اگر ہم بہت بزی ہیں تو ہمارا ٹائم جو ہے نا کہاں پر نکل رہا ہے، کن چیزوں میں ہمارا ٹائم نکل رہا ہے، اور ہے کیا، یقین کریں کہ اگر ہم ذرا اچھے سے جو ہے نا انالیسز کریں، ذرا انالائز کریں، تو ہمیں نظر کیا آئے گا کہ بہت ساری غیر ضروری بیکار قسم کی چیزیں جو ہیں وہ ہم اپنی زندگی میں لے کر آئے ہوئے ہیں، جس کی وجہ سے ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے، جس کی وجہ سے ہم کیا محسوس کرتے ہیں، واؤ ہم تو بہت بزی ہیں۔ اب ہوتا کیا ہے کہ اگر ہم کہیں کہ اچھا کیا فرق پڑتا ہے، ہم ادھر ادھر کی بیکار قسم کی چھوٹی موٹی چیزوں میں انوالو بھی ہیں جن کا ہمیں کوئی فائدہ نہیں مل رہا، تو اس کا نقصان کیا ہوتا ہے کہ انسان اپنے آپ کو اچھے کاموں سے دور کر لیتا ہے، کیونکہ بیکار چیزوں میں انوالو ہوں گے تو ڈیفینیٹلی اچھے کاموں کے لیے انسان کے پاس وقت نہیں نکلے گا، پھر اسے کیا لگے گا کہ نہیں میرے پاس تو ٹائم ہی نہیں ہے۔ اور کیا ہے کہ ایک اور بڑی پیاری حدیث ہے کہ اس میں کیا کہا گیا کہ اس انسان کے اسلام کی خوبصورتی، اس کے اسلام کا حسن جو ہے نا اس چیز میں ہے کہ وہ غیر ضروری چیزوں کو نکال دے، یعنی ایسی باتیں، ایسی چیزیں جس سے کہ اس کا کوئی لینا دینا نہیں ہے، کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے، بالکل ارریلیونٹ چیزیں ہیں، ان چیزوں کو اپنی زندگی سے نکال دے، کیونکہ ہے کیا کہ یہاں پر ہے نا کہ کان، آنکھیں اور دل جو ہے ان کا حساب لیا جائے گا، اور یہی ساری چیزیں جو ہے نا بیسیکلی انوالو ہوتی ہیں کہ اچھا خام خواہ میں ادھر ادھر میسیجز ہو رہے ہیں، خام خواہ میں ادھر ادھر چیزیں شیئر ہو رہی ہیں بیکار، یعنی ہے کیا کہ یعنی شیئر کرنے والا نہ صرف اپنا ٹائم ضائع کر رہا ہوتا ہے بلکہ جن کو وہ بھیج رہا ہے نا ان کا بھی وہ وقت جو ہے وہ ضائع کر رہا ہوتا ہے، کیوں؟ کیونکہ ظاہر سی بات ہے اب کچھ آیا ہے تو دوسرا کہے گا اچھا لیٹ سی میں بھی کچھ اچھا ہو، اچھا دیکھ لیں، تو وہ دیکھتے دیکھتے جو ہے نا اس کا بھی جو ہے نا، یعنی اتنی ارریلیونٹ چیزیں جو ہے نا وہ ہم ہر روز دیکھتے ہیں، سنتے ہیں کہ اگر ہم ان کو اپنی زندگی سے نکال دیں، یقین کریں کہ ہمیں کوئی فرق نہیں پڑنے والا، یعنی ہمیں کوئی نقصان نہیں ملنے والا، بہت ساری باتیں ایسی ہیں جن کا ہمیں نہیں بھی پتا چلے گا نا تو ہمیں اس سے کوئی نقصان نہیں آنے لگا، لیکن کیا ہے کہ وہ سروں پر تھوپ دی جاتی ہیں کہ آپ ان چیزوں میں سے گزریں، آپ ان چیزوں کو دیکھیں، تو اس معاملے میں ہر انسان جو ہے نا اس کو بہت بہت رسپانسبلٹی دکھانی چاہیے کہ بھی خام خواہ کی
unnecessary اور too much sharing جو ہے نا وہ نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ انسان کے اسلام کی خوبصورتی کیا ہے کہ وہ غیر ضروری باتوں کو چھوڑ دیتا ہے، اس کی زندگی میں غیر ضروری باتوں کی، غیر ضروری چیزوں کی کوئی جگہ نہیں ہوتی۔ کیوں؟ کیونکہ اس کے اسلام کی خوبصورتی ہی یہ ہے۔ اور ایک اور چیز بھی کہ جیسے کہ حضرت لقمان کے بارے میں آتا ہے کہ ان کی دانائی جو ہے، ان کی حکمت جو ہے وہ بڑی جسے کہہ لیں کہ فیمس ہے، کہ بہت ہی زیادہ حکیم تھے، بہت دانا تھے، بہت عقل مند تھے۔ تو ان کے بارے میں آتا ہے کہ وہ غلام تھے اور بیسیکلی بکریاں وغیرہ چرایا کرتے تھے۔ تو لیکن کیا تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو حکمت سے نوازا، بہت عقل مندی اور دانائی دی، تو بہت عزت ملی۔ تو ایسے میں کسی شخص نے جو کہ ان کو پہلے سے جانتا تھا، اور پھر جب وہ حضرت لقمان جو ہے اپنی دانائی کی وجہ سے لوگوں میں بہت یعنی جسے کہہ لیں کہ جانے جاتے تھے اور عزت دار تھے، تو کیا تھا کہ اس شخص نے پوچھا کہ تم تو یعنی یوں ہی بکریاں چکریاں چرایا کرتے تھے، تو یہ اتنا بلند مقام مرتبہ اور اتنی عزت تمہیں کیسے ملی نا، یعنی یہ دانائی تم نے کیسے حاصل کی؟ تو انہوں نے جو جواب دیا وہ کیا تھا کہ دو چیزیں جو ہے نا انہوں نے اپنائی۔ وہ کیا تھا؟ سچائی، کہ انسان جھوٹ کو اپنی زندگی سے نکال دے، اور جھوٹ جو ہے نا صرف یہی نہیں ہوتا جو ہم زبان سے بولتے ہیں، یہ جو ریاکاری ہے نا یہ بھی کیا ہے؟ جھوٹ ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہم وہ ہوتے نہیں ہیں جو کہ ہم پریٹینڈ کر رہے ہوتے ہیں، ہم شو آف کر رہے ہوتے ہیں، ہم وہ ایکچول ہوتے نہیں ہیں جو کہ ہم شو آف کر رہے ہوتے ہیں۔ اور اس میں بھی دیکھیں کہ کیا ہے کہ انسان بہت ساری بیکار چیزوں میں انوالو ہو جاتا ہے۔ جب آپ ریاکاری کی طرف جاتے ہیں، شو آف کرنے کی طرف جاتے ہیں، تو پھر کیا ہے کہ بہت ساری بیکار چیزوں میں انوالو ہو جاتے ہیں۔ تو بیسیکلی کیا ہے کہ انسان سچائی کو جو ہے اپنی زندگی میں لے آئے۔ اور دوسری چیز کیا ہے کہ غیر ضروری بات نہ کرنا، کتنی امپورٹنٹ بات ہے کہ ان کو یہ جو حکمت اور دانائی ملی، اس کا جو سیکرٹ کہہ لیں وہ کیا ہے؟ سچائی اور غیر ضروری باتیں نہ کرنا۔ تو سبحان اللہ، یعنی کیا ہے کہ بہت بہت اہم چیز ہے کہ یہ جو تین چیزوں کا ذکر ہے نا، کہ کان، آنکھ اور دل، یہ بہت بڑی نعمتیں ہیں، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بہت بہت بڑی نعمتیں ہیں۔ اور کیا ہے کہ یہ نعمتیں ایسی ہیں کہ جن کا ہم سے سوال بھی کیا جائے گا۔ یہ نہیں ہے کہ اچھا کیا فرق پڑتا ہے، نو پرابلم، جتنا مرضی جیسے مرضی میں اپنی آنکھوں کا استعمال کروں، جیسے مرضی اپنے کانوں کا استعمال کروں، اس سے میں غیبت سن رہی ہوں، چغل خوری سن رہی ہوں، جو بھی سن رہی ہوں، یعنی کیا ہے کہ ان چیزوں کے بارے میں ہم سے پوچھا جائے گا کہ ہم نے ان کو کیسے استعمال کیا، کس راستے میں استعمال کیا۔ اور ایکچولی تو کیا ہے کہ یہ جو چیزیں، یہ تو تینوں ہمیں ٹولز دیے گئے ہیں، یہ بیسیکلی کیا ہے کہ ان سے ہمیں اپنی آخرت کو کمانے کے لیے بیسیکلی دی گئے ہیں، کہ ان کے ذریعے سے ہم جو ہے اپنے رب کو پہچانیں، اس کی ذات کو پہچانیں، اس کی اطاعت اور فرمانبرداری کریں، اور اس کے ذریعے سے کیا ہے کہ اپنی آخرت کو سنوار لیں۔ تو کیا ہے کہ لیسن کیا ہے کہ انشاءاللہ اس چیز کو ہم نے ضرور جو ہے انالائز کرنا ہے کہ ہماری آنکھیں جو ہیں وہ کیا دیکھتی ہیں، ہمارے کان جو ہیں وہ کیا سنتے ہیں، ہمارے دلوں میں کیا کیا ہے۔ کیونکہ کیا ہے کہ یعنی جو کچھ بھی انسان دیکھتا ہے، جو کچھ سنتا ہے، وہی چیزیں جو ہے اس کے دل میں بھی اترتی ہیں۔ یہ بیسیکلی کان اور آنکھیں جو ہے نا یہ ونڈوز ہیں ہارٹ کے لیے، دل کے لیے، یہ کائنڈ آف ونڈوز ہیں کہ آپ کے کانوں میں جو کچھ پڑ رہا ہے وہ کہاں جائے گا؟ آپ کے دل میں اترے گا۔ آنکھوں سے آپ جو کچھ دیکھ رہے ہیں اس نے کہاں جا کر اترنا ہے؟ دل میں اترنا ہے۔ تو بیسیکلی جو دیکھیں گے وہی دل میں آئے گا، جو سنیں گے وہی دل میں آئے گا، اور جو کچھ انسان کے دل میں ہوتا ہے ایونچولی کیا ہوتا ہے؟ خیالات جو ہے نا انسان کے، جیسی سوچ ہوتی ہے، جیسے خیالات ہوتے ہیں، وہی کیا ہے کہ انسان کے ایکشنز بھی بن جاتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں سبحان اللہ کس طرح سے یعنی انٹر لنکڈ ہیں کہ آپ جو دیکھیں گے، جو سنیں گے وہ دل میں جائے گا، اسی قسم کے، اسی ٹائپ کے جو ہے دل میں خیالات بنیں گے، جس ٹائپ کے خیالات بنیں گے اسی قسم کے ایکشنز بھی جو ہیں، اسی قسم کے عمل بھی جو ہے انسان کے بن جائیں گے۔
और क्या है कि अब वही बात है कि जैसे कि कुरान में भी आता है ना कि सूरह क़ाफ में कि मा यल्फिज़ु मिन क़ौलिन इल्ला लदैहि रक़ीबुन अतीद, कि इंसान के मुंह से एक लफ्ज भी जो कि निकलता है तो फौरन जो है ना एक फरिश्ता है जो कि उसको फौरन लिख लेता है, वो जो है रिकॉर्ड हो जाता है। यानी कहीं ऐसा नहीं होता कि हम मुंह से जो निकाल रहे हैं तो वो हमारे अल्फाज जो है कहीं इधर उधर हो जाएंगे, नहीं, जो भी हमारे मुंह से निकल रहा है वो फौरन कहाँ जा रहा है, रिकॉर्ड हो रहा है। और ये जो रिकॉर्ड करने के लिए फरिश्ता है उसको अल्लाह सुब्हाना तआला क्या फरमा रहे हैं, रकीबुन अतीद, बहुत ही ये जो निगरान है बहुत एक्टिव एंड अलर्ट है। यानी एक टाइनी सा भी वर्ड जो है वो उसको वो मिस नहीं होने देता कि अच्छा वो मिस हो जाए, कहीं इधर उधर हो जाए और उसको ना पता चले। तो इंशाल्लाह क्या है कि बहुत बहुत अहम चीज़ है कि इन चीज़ों का हमें ख्याल रखना चाहिए कि जो इर्रेलेवेंट बातें हैं, बेकार किस्म की चीज़ें हैं, उनको अपनी ज़िंदगी से निकाल देना चाहिए। और क्या है कि ये चीज़ें जो हैं कान, आँख और दिल जो है इन नेमतों का हमसे जो है ज़रूर इसके बारे में जो है पूछा जाएगा, हिसाब किताब लिया जाएगा। और ये देखें कि क्या होता है कि जिस चीज़ के बारे में हमें पता होता है ना कि अच्छा इस चीज़ के बारे में हमसे पूछा जाएगा तो हम उसको बड़ी एहतियात के साथ इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल पाकिस्तान में क्या है कि यूजुअली ज़्यादातर जगहों पे पानी का जो है ना बिल नहीं आता, यानी पानी जो है वो अंडरग्राउंड होता है, आप आराम से पंप लगाते हैं और फ्रीली जो है ना पानी बेतहाशा यूज़ करते हैं। तो वहां पर क्या है कि लोग जो है पानी को यानी इतना वो नहीं करते कि अच्छा इतना इस्तेमाल किया जाए या इतना ना किया जाए या बेजा इस्तेमाल ना किया जाए, क्योंकि उस पे आपको बिल नहीं देना पड़ता। जबकि यहाँ पर जो है पाकिस्तान, यहाँ पर क्या है कि पानी का बिल आता है तो इंसान जो है इस्तेमाल करते हुए सोचता है, ध्यान रखता है कि अननेसेसरी जो है इसको इस्तेमाल ना किया जाए। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि अगर गैर जरूरी इस्तेमाल किया तो खामखा में यानी हमें जो है उसका बिल देना पड़ेगा। तो कान, आंखें, दिल, ये सारी चीजें जो है ना इनका हमें हिसाब देना पड़ेगा। तो इनको भी जो है ना बहुत सोच समझ कर इस्तेमाल करना चाहिए कि ऐसे ही फॉर ग्रांटेड नहीं लेना चाहिए, फ्री में नहीं है। जो कुछ हम कर रहे हैं, जिस तरह से कर रहे हैं, इन सब चीजों का हमें जो है वो हिसाब देना पड़ेगा। और ये भी हमें पता चलता है ना कि जैसे क्या है कि अम, ये भी आता है ना हदीस में, जैसे कि हदीस का खुलासा है कि वो शख्स जो कि अल्लाह सुब्हाना ताला के खौफ से रोया तो ऐसा शख्स जो है वो जहन्नुम की आग जो है ना उसको नहीं छुएगी, यानी बेसिकली वो जहन्नुम में नहीं जाएगा। और उसके लिए जो एग्जाम्पल दी गई ना कि यानी उसका जहन्नुम में जाना ऐसे ही है कि जैसे कि अम, जानवर का दूध जो है उसके थन में वापस चला जाए। आप ये देखें कि जब एक दफा दूध आप जानवर के थन में से निकाल लेते हैं, देन इट्स इम्पॉसिबल कि आप उस दूध को वापस डाल दें, वापस उस दूध को थनों में नहीं डाला जा सकता। तो ऐसा शख्स जो कि ऐसी ऐसी आंखें जो कि अल्लाह सुब्हाना ताला के खौफ से छलक पड़ती हैं, आंसू आ जाते हैं, रो पड़ती हैं, तो ऐसा शख्स क्या है कि उसका जहन्नुम में जाना ऐसे ही है जैसा कि जानवर के दूध का थन जानवर का दूध जो है उसके थन में वापस जाए। यानी बेसिकली ऐसा शख्स जो है उसको जहन्नुम की आग जो है वो नहीं छुएगी। तो बहुत इम्पोर्टेंट है कि हमारे आंखें क्या देखती हैं, हम क्या क्या कुछ देखते हैं, इन आंखों का बेहतरीन इस्तेमाल होना चाहिए, अच्छी चीजें जो है इन आंखों को देखनी चाहिए। और कान भी क्या है कि कानों से भी हमें जो है रियलाइज होना चाहिए कि कानों से हम क्या क्या सुनते हैं। और फिर उसके बाद अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमा रहे हैं कि वला तमशी, और ना तुम चलो फिल अर्दी जमीन में मरहन अकड़ कर, जमीन में जो है अकड़ कर ना चलो। इन नका बेशक तू लन तखरिकल अर्दा, कि तू हरगिज जमीन को फाड़ेगा नहीं। वलन और ना तब लुगा, और ना तुम हरगिज पहुंचोगे अलजिबाला पहाड़ों को, तूलन बुलंदी में। यानी क्या है कि एक और जो है बेसिकली हमें बुराई जो है उसके बारे में बताया जा रहा है कि ऐसा इंसान ना करे। और ये बुराई क्या है कि तकब्बुर ना दिखाए।
تکبر کس طرح سے کہ زمین پر اکڑ کر نہ چلو کہ تو زمین کو پھاڑ نہیں ڈالے گا اور نہ ہی لمبا ہو کر پہاڑوں کی چوٹی تک پہنچ جائے گا۔ تو یہاں پر جو ہے بیسیکلی کیا ہے کہ تکبر اور جو تکبرانہ چال ہوتی ہے اس چیز کو جو ہے وہ منع کیا جا رہا ہے کہ انسان جو ہے عاجزی اختیار کرے، انکساری اختیار کرے اور زمین پر جو ہے وہ اکڑ کر نہ چلے۔ اب ہے کیا کہ بڑی امپورٹنٹ چیز کہ ایون کہ انسان کو جو ہے اپنی چال کا بھی دھیان رکھنا چاہیے۔ اب کہے نا کہ اچھا میں تو متکبر نہیں ہوں، میں تو جو ہے یعنی میرے دل میں کوئی بھی تکبر نہیں ہے، لیکن کیا ہے کہ انسان کو اپنی چال پر بھی غور کرنا چاہیے، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ اس کی چال ایسی ہے جو کہ کیا شو کر رہی ہے کہ اس کے دل میں کیا ہے، تکبر ہے۔ یعنی زمین پر جو ہے انسان کو ہمبل ہو کر عاجزی اور انکساری کے ساتھ جو ہے وہ چلنا چاہیے۔ اور کیا ہے کہ بیسیکلی اب انسان کی چال بھی جو ہے نا وہ یوں ہی نہیں بنتی، اس کا بھی بیسیکلی دل کے ساتھ ہی کنیکشن ہے، کیونکہ انسان کی دل کی جو بھی کیفیت ہوتی ہے نا اس کا ڈائریکٹ اثر جو ہے انسان کی چال پر آتا ہے۔ مثلا کیا ہوتا ہے کہ اگر فار ایگزامپل اگر جو ہے انسان اداس ہے یا غمزدہ ہے تو اس کی چال میں بھی یہ چیز آپ دیکھ سکیں گے کہ اچھا یہ انسان جو ہے نا یعنی غمزدہ ہے، اس کی چال میں وہ چیز جو ہے وہ پرومیننٹ ہو جائے گی۔ اور اگر انسان کے دل میں خوشی ہے، تکبر ہے، تو وہ چیز بھی جو ہے اس کی چال میں جو ہے وہ آ جاتی ہے۔ کیا ہوتا ہے کہ جیسے کہ یعنی انسان اگر تھوڑا سا اچھا لباس پہن لے تو بھی کیا ہوتا ہے، تو بڑا خوش ہوتا ہے، اچھا لباس پہن کر بڑا خوش ہو جاتا ہے۔ اور جیسے ہی بڑا خوش ہوتا ہے، اپنے آپ کو تھوڑا ذرا ہائی فائی سمجھنا شروع ہوتا ہے، تو ساتھ ہی وہ اثر کیا ہے اس کی چال پر بھی دیکھا جا سکتا ہے، اس کی چال بھی جو ہے وہ بدل جاتی ہے۔ اچھا لباس پہن کر انسان کی چال بھی بدل جاتی ہے۔ اور پھر کیا ہے کہ اب یہ چیز جو ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ یعنی انسان اگر یوں اکڑ اکڑ کر چلتا ہے تو اس بات کو وہ ذہن میں رکھے کہ اس طرح اکڑ کر چلنے سے نہ تو وہ زمین کو پھاڑے گا اور نہ ہی اپنے آپ کو اتنا اونچا سمجھ کر جو ہے پہاڑوں کی چوٹی تک یعنی اتنا اپنے آپ کو لمبا کر سکے گا، نہیں۔ وہ جتنا بھی اکڑ کر چلے، جتنا بھی زمین پر پیر مار کر چلے، جتنا بھی اپنے سر کو اٹھا اٹھا کر، اپنی ناک کو اٹھا اٹھا کر چلے، وہ نہ تو زمین کو پھاڑ سکے گا اور نہ ہی پہاڑوں کی بلندیوں کو چھو سکے گا۔ تو ہے کیا حقیقت میں کہ انسان جو ہے بہت زیادہ ہمبل ہو کر رہے، عاجزی اور انکساری کے ساتھ رہے۔ اور یہ چیز بھی کیوں امپورٹنٹ ہے؟ کیونکہ کیا کہا گیا کہ تکبر جو ہے نا بیسیکلی انتہائی جسے کہہ لیں کہ نقصان دہ چیز ہے۔ تکبر جو ہے انتہائی نقصان دہ چیز ہے، اور اس کی نقصان اتنا ہے کہ کیا کہا گیا کہ اگر کسی شخص کے دل میں رائے برابر بھی تکبر ہوگا تو وہ شخص جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ ایسا شخص جو ہے وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ اور ایک اور حدیث میں پتہ چلتا ہے کہ جنت کیا ہے، یعنی عاجز لوگوں کے لیے بنائی گئی ہے۔ تو بیسیکلی یہ ایک جسے کہہ لیں کہ کرائٹیریا ہے کہ انسان اگر متکبر ہے، اس کے دل میں تکبر ہے، تو وہ جنت میں نہیں جا سکتا، کیونکہ جنت کیا ہے، عاجز لوگوں کے لیے بنائی گئی ہے۔ اور اسی طرح ایک اور حدیث میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جو متکبر لوگ ہیں وہ قیامت کے روز جو ہیں چیونٹیوں کی طرح اٹھائے جائیں گے۔ اب یہ فزیکلی چیونٹیوں کی طرح ہوں گے یا پھر یہ کہ وہ یعنی یعنی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ چیونٹیوں کی طرح ہوں۔ چیونٹیاں کیا ہوتی ہیں؟ چھوٹی چھوٹی ہوتی ہیں، لوگوں کے پیروں کے نیچے آ جائیں، کسی کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ ہمارے پیر کے نیچے کچھ آیا بھی ہے یا کہ نہیں آیا۔ اور یا پھر یہ کہ اتنا زیادہ جسے کہہ لیں کہ ذلیل اور رسوا ہو کر اٹھائے جائیں گے کہ جیسے کہ یعنی جس طرح کی چونٹی نیچے آ جائے اور کسی کو کوئی پتہ بھی نہیں چلتا۔ تو بیسیکلی کیا ہے کہ تکبر جو ہے انتہائی خطرناک چیز ہے۔ ہمیشہ اپنے آپ کو چیک کرتے رہنا چاہیے کہ ہمارے دل میں جو ہے کسی قسم کا کوئی تکبر نہ ہو، ہم خام خواہ میں جو اپنے آپ کو بڑا نہ سمجھتے ہوں اور لوگوں کو حقیر نہ سمجھتے ہوں۔
اور پھر اس کے علاوہ ایک اور حدیث میں بھی آتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، یعنی اللہ تعالیٰ نے مجھ پر یہ وحی نازل کی کہ عاجزی اختیار کی جائے، اور یہ کہ دکھاوے سے، شیخی بگاڑنے سے جو ہے وہ بچا جائے، اور یہ کہ دوسروں پر ظلم اور زیادتی نہ کی جائے۔ یعنی تین چیزیں بتائی گئی ہیں کہ انسان عاجزی اختیار کرے، شیخی نہ بگاڑتا پھرے، اور پھر کیا ہے کہ دوسرے کے ساتھ زیادتی بھی نہ کرے۔ اب یہ بھی دیکھیں کہ ہے کیا، یعنی اس چیز کو منع کیوں کیا گیا؟ تکبر کرنا، اپنے آپ کو بڑا سمجھنا، اونچی چیز سمجھنا، اس چیز کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے منع کیوں کیا؟ کیونکہ یہاں پر ہمیں کیا کہا جا رہا ہے کہ ولا تمشی، کہ نہ تم چلو، یعنی اکڑ کر جو ہے وہ نہ چلو۔ تو کیا ہے کہ یہ کبر جو ہے نا، بیسیکلی تکبر جو ہے، یہ اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسند ہے۔ کیوں اتنی سختی جو ہے، یعنی اتنا شدید ناپسند جو ہے کیوں کیا گیا؟ کیونکہ کبر جو ہے نا، کبریائی جو ہے، یہ صرف اور صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی کے شایان شان ہے کہ وہ کبر کو اختیار کرے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ہے کبیر، المتکبر۔ تو بیسیکلی یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی خوبی ہے، یہ ایٹریبیوٹ جو ہے المتکبر، کبر کا ہونا، کبریائی کا ہونا، یہ کس کی خوبی ہے، یہ کس کی صفت ہے؟ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ہے، اور یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی کے شایان شان ہے کہ وہ کبر کو، کبریائی کو اختیار کرے۔ کیوں؟ کیونکہ حقیقت میں، اصل میں سب سے بڑی ذات وہی ہے۔ کبر کیا ہوتا ہے؟ ہم یعنی جب انسان اپنے آپ کو جو ہے بڑا سمجھتا ہے، دوسروں سے بلند تر سمجھتا ہے، تو یہ کبر ہے۔ تو حقیقت کیا ہے کہ انسان بڑی چیز نہیں ہے، اصل میں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ سب سے بڑی ہے۔ اور پھر یہ بھی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس جو کچھ بھی ہے، وہ سارے کا سارا اس کا اپنا اون ہے، اس کو کسی نے نہیں دیا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس جو بھی اس کی خوبیاں ہیں، جو بھی اس کے خزانے ہیں، وہ سارے کے سارے کیا ہیں؟ اس کے اپنے ہیں، اس کو کسی نے نہیں دیے۔ کیا ہے کہ لہو ما فی السماواتی و ما فی الارض، کہ زمین اور آسمان میں جو کچھ بھی ہے، جتنا کچھ بھی ہے، ایک ایک چیز کا مالک کون ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ تو بیسیکلی کیا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے اس لائق ہے، اسی کے یہ شایان شان ہے کہ وہ کبریائی کو اختیار کرے۔ کیوں؟ کیونکہ ہر چیز کا اصل مالک کون ہے؟ وہی ہے۔ ہر چیز جو ہے اس کی اپنی اور ذاتی ہے، اس کو کسی نے دی نہیں ہے۔ جبکہ دوسری طرف ہم انسانوں کا معاملہ کیا ہے کہ ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے وہ کیا ہے؟ مانگے کا ہے، ہمارا اپنا اون نہیں ہے، ہمیں کسی نے دیا ہے، اور یہ دینے والی ذات کون سی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ یعنی کیا ہے کہ انسان میں تکبر کب آتا ہے، انسان کب اکڑتا ہے، کب بہت اکڑ کر چلتا ہے؟ جب اس کے پاس مال زیادہ ہوتا ہے، یا کوئی بھی ایسی چیز ہے، کوئی بھی نعمت ایسی ہے، یا یہ کہ بہت خوبصورت ہے، یعنی کچھ بھی، کوئی بھی نعمت اس کے پاس بہت زیادہ ہے، تو وہ اس نعمت کو پا کر جو ہے اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھتا ہے، دوسروں سے اعلیٰ سمجھنا شروع کر دیتا ہے، اور دوسروں کو نیچا سمجھتا ہے، تو ہی اس کے دل میں کیا ہے؟ تکبر آتا ہے، تبھی وہ اکڑ کر چلتا ہے۔ تو اب یہاں پر جو ہے نا، جو مین بات ہے وہ کیا ہے کہ یہ کبریائی صرف اللہ کی شان ہے۔ یہ جو ہے انسان کو بیسیکلی سوٹ نہیں کرتا کہ انسان جو ہے کبر کو اختیار کرے۔ کیوں؟ کیونکہ ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے، جتنا کچھ بھی ہے، وہ سارے کا سارا مانگے کا ہے، دیا ہوا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کا عطا کردہ ہے، ہمارا اپنا نہیں ہے۔ جو کچھ بھی ہمارے پاس ہے، ہمارا ذاتی نہیں ہے، ہمارا اپنا کوئی کمال نہیں ہے۔ تو بیسیکلی کیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ دوسری چیز کیا ہے؟ ایک تو مانگے کا ہے، اور سیکنڈ کیا ہے؟ وقتی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس جو کچھ بھی ہے، سارے خزانے اس کے ہیں، اور ذاتی ہیں اور اٹرنل ہیں، اس سے کبھی جائیں گے نہیں۔ جبکہ ہمارے پاس کیا ہے؟ جو کچھ بھی ہے مانگے کا ہے اور وقتی ہے۔ تو بیسیکلی بات یہ ہے کہ جو چیز مانگے کی ہو اور جو چیز وقتی ہو، تو اس پر اکڑنا کیسا اور تکبر کیسا؟ یعنی بیسیکلی کیا ہے کہ یہ مثال ایسے ہی ہے نا کہ اس کی، کہ یہ چیز انسان کو بیسیکلی سوٹ نہیں کرتی کہ انسان جو ہے متکبر بنے۔ کیوں؟
क्योंकि अगर कोई शख्स भिखारी है और वो मांगे का लिबास पहनकर जो है ना, यानी एक भिखारी जो है उसे मांगे में कोई जिसे कह लें कि बड़ी जबरदस्ती आउटफिट मिल जाती है, जिसे कह लें कि बादशाह किसी बादशाह का लिबास मिल जाता है, तो इस लिबास को पहनकर अगर वो इतराना शुरू कर देगा, तो यानी ये बात इट डजंट मेक एनी सेंस कि एक भिखारी जो है मांगे की चीज लेकर जो है ना उस पर अपने आप को वो बड़ा समझना शुरू कर दे। तो एग्जैक्टली ऐसे ही है कि हम इंसानों के पास भी क्या है, सब कुछ दिया हुआ है, लेकिन हम उसको पाकर जो है ना ऐसे हो जाते हैं कि हम अपने आप को जो है ना बड़ी चीज समझना शुरू कर देते हैं। बिल्कुल इसी तरह जिस तरह के भिखारी को ये सूट नहीं करता, ये जेब नहीं देता कि वो है तो भिखारी, मांगे का लिबास पहनकर जो है ना अपने आप को वो बड़ी चीज समझता फिरे। यानी क्या है कि कुरान में क्या आता है कि या अय्युहन्नासु अंतुमुल फुकराउ इलल्लाह, या अय्युहन्नासु अंतुमुल फुकराउ इलल्लाह, के ए इंसानों तुम सारे के सारे क्या हो, अल्लाह के सामने फकीर हो। तो बेसिकली हम क्या हैं, फकीर हैं, क्योंकि हमारे पास अपनी, फकीर के पास अपना जाती कुछ नहीं होता, सारी की सारी चीजें उसकी मांगे की होती हैं। फकीर कौन होता है, मांगने वाला, उसके पास अपनी जाती कोई चीज नहीं होती, सारी की सारी चीजें क्या है, मांगे की होती हैं। और हम क्या है, या अय्युहन्नासु अंतुमुल फुकराउ इलल्लाह, हम अल्लाह के सामने क्या है, फकीर हैं, हमारे पास हर चीज क्या है, मांगे की है, वक्ती है। तो बेसिकली क्या है कि ये इंसान को जेब नहीं देता कि वो मांगे की चीजें हों और उन पर जो है वो इतराता फिरे। और इसी तरह एक और चीज भी कि जैसे कि क्या है कि इंसान जो है ना समझता तो ये है कि जब वो यानी चीजों पर इतरा रहा होता है या ये कि तकब्बुर इख्तियार करता है, तो वो समझता है कि शायद इससे जो है यानी मेरी इज्जत में इजाफा हो रहा है। हालांकि क्या है कि जब इंसान मुतकब्बिर बनता है तो उससे उसकी इज्जत में इजाफा नहीं होता, बल्कि वो और ज्यादा नीचे पस्तियों में गिर जाता है, और ज्यादा जलीलो ख्वार हो जाता है, आजिजी इख्तियार करके, क्योंकि आजिजी जो है ना ये इंसान को जेब देती है, आजिजी इंसानों को जेब देती है कि इंसान आजिज और इनकिसारी इख्तियार करे। लेकिन क्या है कि और उसमें इंसान क्या समझता है कि अगर मैंने आजिजी इख्तियार करी तो मेरी तो इज्जत नहीं रहेगी। उल्टा सोचते हैं ना हम कि अच्छा मैंने अगर आजिजी इख्तियार की, तवाज़ु इख्तियार की, तो शायद मेरी इज्जत नहीं रहेगी, कोई मुझे इज्जत नहीं देगा। नहीं, आजिजी इख्तियार करने में इंसान की इज्जत है, तकब्बुर इख्तियार करने में इंसान की क्या है, जिल्लत और रुसवाई है। और क्या है ये जिल्लत और रुसवाई किस तरह से है, यानी समझने की बात है बेसिकली, कि अगर इंसान समझे तो किस तरह से, कि क्या होता है कि जैसे कि फॉर एग्जांपल यानी इसको भी हम थोड़ा मिसाल से समझ लेते हैं कि अगर कोई शख्स जो है अपने दोस्त के पास आता है और उससे गाड़ी की ज़रूरत पड़ती है उसकी, और वो अपने दोस्त से कहता है कि मुझे अपनी गाड़ी जो है ना कुछ देर के लिए उधार दे दो, मेरी ज़रूरत है, उसके बाद मैं तुम्हें वापस कर दूंगा। अब दोस्त की गाड़ी जो है ना वो बड़ी ज़बरदस्त है, न्यू है, ब्रांडेड है, तो वो अपने दोस्त को दे देता है कि अच्छा जाओ भाई तुम्हारी ज़रूरत है तो तुम जाओ पूरी कर लो। अब वो जो उधार लेने आया गाड़ी, अब क्या है कि गाड़ी तो वो उधार की लेके जा रहा है, अब क्या करे कि अपनी जरूरत पूरी कर रहा है और साथ साथ जो है ना हर जगह जा रहा है और शो ऑफ कर रहा है कि मैं बड़ी जबरदस्ती गाड़ी में जो है ना तुमसे मिलने के लिए आया हूँ, और गाड़ी क्या है, वो उधार की है। अब यहाँ पर जो है ना जिसके सामने वो शो ऑफ कर रहा है, अगर तो वो ये जानता है कि ये गाड़ी जो है ना इसकी अपनी नहीं है, लेकिन ये प्रिटेंड कर रहा है और इसके बावजूद जो है ना बड़ी शो मार रहा है, तो क्या है, वो उल्टा यानी उसकी इज्जत की बजाय क्या है, मजीद वो उसकी नजरों में जो है ना जलीलो ख्वार हो जाएगा और उसकी नजरों में नीचे गिर जाएगा, क्योंकि वो जानता है सामने वाला कि ये गाड़ी इसकी अपनी नहीं है, लेकिन इसके बावजूद क्या है कि बहुत ज्यादा शो ऑफ कर रहा है, बहुत ज्यादा अपने आप को जो है वो बड़ा जाहिर कर रहा है। बेसिकली वो शख्स जो है वो इससे इम्प्रेस नहीं होगा। तो बेसिकली क्या है, इसी तरह से कि जो शख्स ये जानता है, जिस शख्स को ये बात बहुत वाजे हो गई कि हमारे पास जो कुछ भी है वो हमारा अपना नहीं है, हमारा जाती नहीं है, हमें दिया गया है, अता करदा है, तो वो जो है ना
कभी किसी की चीज से जो है ना वो इम्प्रेस नहीं होगा, कभी किसी की, यानी बेसिकली क्या है कि इम्प्रेस वो होगा जो ये नहीं जानता, जो ये जानता नहीं है कि ये सब कुछ अल्लाह की तरफ से है, ये आर्जी है। और जो ये जानता है वो कतन भी इम्प्रेस नहीं होगा, बल्कि क्या होगा कि जो इस तरह से शो ऑफ करता है वो शख्स जो है और उसकी नजरों में क्या है कि जलीलो ख्वार हो जाएगा। यानी क्या है कि इंसान जब तकब्बुर इख्तियार करता है तो वो ऊंचा नहीं होता, बल्कि क्या है और ज्यादा नीचा हो जाता है। और इसी तरह एक हदीस में भी आता है कि एक शख्स, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया कि एक शख्स अकड़ दो चादरें पहनकर अकड़ से चल रहा था और उसे जमीन में धंसा दिया गया और वो क्यामत तक धंसता रहेगा। यानी क्या था कि दो चादरें थीं, दो चादरें पाकर वो आपे से बाहर हो गया, अपने आप को बड़ी चीज समझने लग गया। और क्या था कि उनको दो चादरों के साथ जो है ना बड़ा अकड़ अकड़ कर चल रहा था, तो अल्लाह ताला ने क्या कर दिया, उसको जमीन में धंसा दिया। और यही चीज हमें जैसे कि कारून के बारे में भी पता चलती है कि वो भी क्या था, बहुत नॉलेजेबल बंदा था, बहुत ज्यादा उसके पास दौलत थी और उसे भी बड़ा घमंड और गुरूर था। और उसे ऐसे लगता था कि ये सारा कुछ जो भी मेरा इल्म है और जो कुछ भी मेरा मुकाम और मर्तबा है, जो इतनी भी दौलत है, ये सारी की सारी जो है ना जैसे मेरी अपनी सलाहियतों की बुनियाद पर जो है मुझे मिली हुई है। यानी उसे बेसिकली उसकी भी गलती क्या थी कि वो इस चीज को रियलाइज नहीं करता था कि ये सारा कुछ क्या है, जितनी भी मालो दौलत है ये अल्लाह सुब्हाना ताला ने उसको अता की हुई है। उसने भी क्या कहा कि ये जितना कुछ भी है ये तो मेरा अपना ही कमाल है, यानी मेरी अपनी सलाहियतें हैं, अपने बलबूते पर जो है ये सारा कुछ मैंने इकट्ठा किया है। तो उसके साथ भी क्या हुआ था, इसी तरह जो है बड़े जिसे कह लें कि इतराते हुए वो निकला और अल्लाह ताला ने क्या किया, उसको जमीन में धंसा दिया। तो बेसिकली क्या है कि तकब्बुर जो है ना इंसान को ऊंचाई की तरफ नहीं लेकर जाता, बल्कि क्या है पस्तियों में जो है वो धकेल देता है। और इंसान को जो है किसी सूरत भी ये जेब नहीं देता कि वो किसी भी तरह का जो है वो तकब्बुर इख्तियार करे या ये कि जमीन पर जो है वो अकड़ अकड़ कर चले। अब ये चीज भी कि यानी जब उधार की चीज होती है या मांगे की चीज होती है, तो उसके बारे में इंसान को ये भी नहीं पता होता कि अच्छा कब जो है वो चीज उससे चली जाए, कब जो है वापस ले ली जाए। यानी बेसिकली क्या है कि हमारे पास जो कुछ भी है अल्लाह सुब्हाना तआला का अता करदा है, इसके साथ साथ क्या है ये वक्ती है। यानी हमें नहीं पता कि आज हमारे पास जो चीज है कल को हमारे पास वो रहेगी या कि नहीं रहेगी। तो बेसिकली वो चीज जिसके बारे में कोई गारंटी नहीं है, जो हमारी अपनी नहीं है, तो उसके बारे में जो है इंसान कभी भी अपने आप को जो है तकब्बुर में जो है ना मुब्तला करे। और फिर क्या है कि तकब्बुर जो है सिर्फ चाल में नहीं होता, बल्कि हमें जो है ना अपनी जो गुफ्तगू है ना उस पे भी खास ध्यान रखना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि अच्छा हमारी बातें जो है ना उनसे ये बात बड़ी अया हो कि हम जो है अपने आप को बड़ी चीज समझ रहे हैं। और तकब्बुर बेसिकली क्या होता है कि दुरुस्त बात का इनकार करना। यानी तकब्बुर में ही ऐसा होता है ना कि आपके सामने कोई सच्ची बात कहे, सही बात कहे, तो फिर भी आप उस बात को झुटला देते हैं, मानते नहीं है, इनकार कर देते हैं। तो ये भी तकब्बुर है। इसके साथ साथ तकब्बुर क्या है कि लोगों को हकीर जानना। यानी ये चीज भी आ जाती है ना कि जब इंसान क्या समझता है कि अपने आप को बड़ी चीज समझता है और उसके साथ साथ दूसरों को अपने से जो है वो कमतर समझना शुरू कर देता है। तो इंशाल्लाह क्या है कि अपनी चाल को भी हमने जो है मॉनिटर करना है और अपनी गुफ्तगू का भी ध्यान रखना है कि किसी भी तरह से जो है उनमें यानी जो है तकब्बुर जो है वो ना हो। और फिर एंड पे जो बात कही जा रही है वो क्या है, कुल्लु ज़ालिका, इन सब में, यानी ये जो पीछे जितनी भी बातें बताई गई हैं इन सब में क्या है कि काना है सही सही उहु बुराई इंदा नजदीक रब्बिका, तेरे परवरदिगार के मकरूहा नापसंदीदा। यानी ये जो जितनी भी बातें बताई गई हैं ये सारी क्या हैं, ये अल्लाह सुब्हाना ताला के नजदीक क्या है, इंतहाई नापसंदीदा है। अब शुरू से अगर हम देखें कि लास्ट टाइम हमने ये लेसन शुरू किया था कि क्या था
کہ والدین کے ساتھ جو ہے بہترین سلوک کرنے کی، احسان کا رویہ رکھنے کی بات کی گئی، اور کہا گیا کہ ان کے ساتھ جو ہے ان کو جھڑکا نہ جائے، ان کو اف نہ کہا جائے، اور پھر یہ کہ فضول خرچی نہ کی جائے، اور یہ کہ کنجوسی اختیار نہ کی جائے، اور اولاد کو قتل نہ کیا جائے، اور زنا، بے حیائی اور فحاشی سے بچا جائے، نہ کیا جائے، اور پھر کیا ہے کہ ناحق کسی کی جان نہ لی جائے، یتیم کے مال کے قریب نہ جایا جائے، اپنے وعدوں کو پورا کرو، امانت اور دیانتداری اختیار کرو، اور یہ کہ جتنی بھی غیر ضروری چیزیں ہیں، غیر ضروری باتیں ہیں، ان کو جو ہے اپنی زندگی سے نکال دو، اور پھر فائنلی کیا ہے کہ تکبر نہ کرو۔ تو یہ ساری باتیں جتنی بھی بتائی گئی ہیں کہ یہ نہ کرو، تو یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نزدیک کیا ہے؟ مکروہا، ناپسندیدہ ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کو یہ باتیں کیا ہیں؟ ناپسند ہیں۔ اور پھر کیا ہے؟ ذالک، یہ مما اس میں سے ہے جو اوحا وحی کی الیکا آپ کی طرف رب کا آپ کے پروردگار نے من الحکمتی حکمت کی باتوں میں سے، یعنی یہ ساری چیزیں کیا ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائیں، اور یہ باتیں جو ہیں یہ کیا ہیں؟ من الحکمتی، حکمت کی باتیں ہیں، دانائی کی باتیں ہیں۔ اب یہ چیز بھی دیکھیں کہ جو ہمیں بات پتہ چل رہی ہے کہ ان آیات میں ہمیں جو ہے نا بہت زیادہ کوئی عبادات کی باتیں نہیں بتائی گئی کہ یہ عبادات ہیں، یہ کرو، یہ کرو، نہیں۔ یہ ساری چیزیں جو ہے نا ان کا تعلق کس سے ہے؟ اخلاقیات سے ہے، یعنی اخلاقیات جو ہے بیسیکلی ہمیں ان آیات میں جو ہے وہ سکھائی گئی ہے، اور جتنی بھی بری باتیں ہیں ان سے منع کیا گیا، اور یہ کیا کہا گیا کہ یہ باتیں جو ہیں اللہ تعالیٰ کے ہاں ناپسندیدہ ہیں، اور جو بہترین باتیں بتائی گئی ہیں کہ ان پر عمل کیا جائے، اور جو بری باتیں ہیں ان کو چھوڑ دیا جائے۔ تو ایسا کرنا کیا ہے؟ یہ دانائی میں سے ہے، یہ عقل مندی میں سے ہے۔ یعنی بیسیکلی کیا ہے کہ حکمت کیا ہوتا ہے؟ کہ ہر چیز کو اس کے مقام کے اعتبار سے اس کی جگہ پر رکھنا، یعنی جو چیز جہاں ڈیزرو کرتی ہے اس کو اسی کے مطابق جو ہے اس کے مقام پر رکھنا۔ مثلا کیا ہے کہ صوفہ جو ہے، کاؤچ جو ہے، وہ ڈیزرو کرتا ہے، اس کی جگہ کیا ہے کہ اس کو لیونگ روم میں رکھا جائے، فیملی روم میں رکھا جائے۔ تو صوفہ جو ہے نا وہ اس کا مقام جو ہے لیونگ روم میں ہے۔ اب کوئی کہے کہ نہیں میں اس کو جو ہے نا کچن اس میں رکھ دوں، ٹوائلٹ میں رکھ دوں، تو یہ حکمت نہیں ہے، یہ عقل مندی نہیں ہے، یہ دانائی نہیں ہے۔ تو بیسیکلی حکمت کیا ہے کہ جو چیز جہاں سے تعلق رکھتی ہے، جو اس کا مقام ہے، جو اس کا سٹیٹس ہے، جو وہ ڈیزرو کرتی ہے، اس کے مطابق ہی اس کو جو ہے وہ اس کا مقام اور مرتبہ جو ہے وہ دیا جائے۔ بیسیکلی کیا ہے کہ یہ سارا کچھ کرنا جو ہے، جیسے کہ پیچھے کیا کہا گیا، سب سے پہلے توحید کی بات کی گئی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جو ہے صرف اور صرف عبادت کی جائے۔ تو یہ بھی کیا ہے؟ دانائی کی باتوں میں سے ہے۔ کیسے دانائی کی باتوں میں سے ہے؟ کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی وہ ذات ہے جو کہ اس لائق ہے کہ اس کی عبادت کی جائے، کوئی اور ذات اس کے لائق نہیں ہے۔ تو جو انسان بھی ایسا کرتا ہے کہ صرف اور صرف ایک اللہ کی عبادت کرتا ہے، اٹ مینس کہ یہ بات کس میں سے ہے؟ حکمت کی باتوں میں سے، یہ دانائی کی باتوں میں سے ہے، یہ عقل مندی کی باتوں میں سے ہے۔ اور پھر اس کے علاوہ والدین کے ساتھ احسان کی بات ہوئی کہ والدین کے ساتھ اچھا رویہ اختیار کیا جائے، ان کے ساتھ جو ہے وہ ان کو جھڑکا نہ جائے، ان کو اف تک نہ کہا جائے، اور بہت عزت اور احترام کے ساتھ جو ان سے بات کی جائے۔ تو یہ بھی کیا ہے؟ عقل مندی کی باتوں میں سے۔ کیوں؟ کیونکہ والدین جو ہے نا وہ اس لائق ہیں، وہ یہ ڈیزرو کرتے ہیں کہ ان کے ساتھ احسان کا رویہ جو ہے وہ اولاد اختیار کرے، اور ان کو جھڑکا نہ جائے۔ اور اسی طرح کیا ہے کہ ہمیں جو ہے بہترین بات بتائی گئی کہ فضول خرچی جو ہے نا اس سے بچا جائے۔ اور کیا ہے کہ فضول خرچ کو جو ہے شیطان کا بھائی کہا گیا، کہ جو فضول خرچی کرتے ہیں وہ کون ہے؟ وہ شیطان کے بھائی ہیں۔ اور اس سے پہلے کیا کہا گیا کہ رشتہ داروں کو ان کا حق دو۔ اور یہ بھی دیکھیں کہ جہاں رشتہ داریوں پر، مسکینوں پر اور مسافروں پر خرچ کرنے کی بات کی، تو ساتھ ہی کہا کہ فضول خرچی سے بھی جو ہے بچا جائے۔ اور پھر اس کے بعد ایک ماڈریشن ہمیں بتا دی گئی کہ اب ایسا بھی نہیں ہے
کہ اچھا اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ بھی رشتہ داروں پر اور مسکینوں پر خرچ کرو تو اٹ مینس کہ اب انسان جو ہے سارے کا سارا جو ہے خرچ کر ڈالے. نہیں، حکمت کی بات کیا ہے کہ جتنا بنتا ہے اتنا جو ہے وہ خرچ کیا جائے. یعنی ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ انسان کہے کہ اچھا میں نے تو سارے کا سارا جو کچھ بھی ہے وہ چیریٹی میں دے دینا ہے. میری فیملی چاہے بھوکی رہے، ان کی ضروریات پوری ہوں یا نہ ہوں، بچوں کی ضرورت پوری ہوں یا نہ ہوں، لیکن میں تو اپنا سارا مال کیا ہے چیریٹی میں دے دوں گا. یہ حکمت نہیں ہے. کیونکہ آگے آگے ہمیں کیا بات بتائی گئی کہ نہ تو جو ہے کنجوسی اختیار کرو، اور نہ ہی ایسے کرو کہ اپنے ہاتھ کو بالکل ہی کھلا چھوڑ دو، یعنی سارے کا سارا جو ہے وہ دے دو. یعنی بیلنس جو ہے وہ اس کو مینٹین رکھا جائے. اور پھر کیا ہے کہ بے حیائی اور بے حیائی کو منع کیا گیا، کہ بے حیائی کے کاموں سے منع کیا گیا. یعنی یہ ساری چیزیں جتنی بھی پیچھے ہمیں بتائی گئی ہیں یہ ساری کی ساری کیا ہیں، حکمت کی باتیں ہیں. اور پھر اس کے علاوہ جو ہے یعنی کان اور آنکھ اور دل کی بات ہوئی، تو اس معاملے میں بھی دیکھیں کہ جیسے کہ ہم نے یہ چیز بھی پڑھی نا کہ انسان غیر ضروری باتوں کو جو ہے اپنی زندگی سے نکال دے. تو حکمت جو ہے نا اس چیز میں بھی ہے کہ انسان یعنی زبان کے معاملے میں، کہ بولنے کے معاملے میں، کہ کس موقع پر جو ہے کس بات کو کرنا چاہیے، کتنا کرنا چاہیے، اور کس طریقے سے کرنا چاہیے. یعنی یہ ساری چیزیں جو ہے حکمت میں آ جاتی ہیں، دانائی میں آ جاتی ہیں کہ انسان کس موقع پر بولے، کیا بولے، اور کتنا بولے. یہ چیزیں کیا ہیں، عقل مندی کی باتیں ہیں، حکمت کی باتیں ہیں. لیکن دوسری طرف وہ شخص ہے جو کہ بغیر سوچے سمجھے جو ہے موقع بے موقع بولتا ہے اور بہت زیادہ بولتا ہے، تو یہ کیا شو کرتا ہے، یہ بیوقوفی کو شو کرتا ہے. تو یہاں پر جو ہے نا جو بہترین اخلاق بتایا گیا ہمیں، بہترین باتیں بتائی گئی ہیں، اگر ان باتوں کو ہم اپنی زندگی میں لے آتے ہیں تو سبحان اللہ یہ کیا چیز ہے، یہ حکمت کی باتوں میں سے ہے. اور یہ چیز بھی کہ حکمت جو ہے نا وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی دین ہے، اور اس چیز کو ہمیں مانگنا چاہیے، اس کے لیے کوشش کرنی چاہیے. اور کوشش کیسے ہوگی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے احکامات پر عمل کر کے، یعنی کہ جتنی باتیں ہمیں بتائی گئی ہیں ان سب کے معاملے میں ہمیں کیا کوشش کرنی چاہیے کہ یہ ہمارے عمل کا حصہ بن جائے. کیونکہ کیا ہے کہ جیسے کہ حکمت کی بات ہوئی کہ اگر ہم قرآن پڑھ رہے ہیں اور الحمدللہ ہم اس کے مڈل میں جا چکے ہیں، 15واں جز جو ہے ہمارا چل رہا ہے، تو اس قرآن سے جو ہے ہمارا رویہ، ہمارا عمل جو ہے وہ بدلنا چاہیے. اور اگر جو ہے ہم بس قرآن میں سے گزری جا رہے ہیں، اس کو پڑھی جا رہے ہیں، علم لیے جا رہے ہیں، اور ہمارا عمل نہیں بدل رہا، ہم ان حکمت کی باتوں کو اپنا نہیں رہے، تو یقین کریں کہ یہ علم کیا ہے، یہ بیکار ہے. یہ علم جو ہے سراسر بیکار ہے جو کہ انسان کے عمل میں نہ آئے. اور جو انسان کے عمل میں نہیں آتا وہ علم اس کے لیے کیا ہے، بوجھ بن جاتا ہے، وہ اس کے فائدے کا نہیں رہتا، وہ سراسر اس کے لیے کیا بن جاتا ہے، بوجھ بن جاتا ہے. اور حکمت اس بات میں بھی ہے کہ اس قرآن سے جو ہے ہمارے عمل کو، ہمارے رویے کو جو ہے وہ بدلنا چاہیے. اور یہ چیز بڑی امپورٹنٹ ہے کہ ہم جو ہے اپنا اپنا جائزہ لیں کہ آیا جو ہے واقعتاً جب سے ہم قرآن کے ساتھ جڑے ہیں، جب سے ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات کو، اس کی باتوں کو لے رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں، علم لے رہے ہیں، تو آیا یہ چیز جو ہے ہمارے رویوں کو بدل رہی ہے، ہمارے عمل کو بدل رہی ہے، ہماری زبان کے معاملے میں ہم کتنا بدلے ہیں، اپنے سوچ کے معاملے میں کتنا بدلے ہیں، ہم اپنے عمل کے معاملے میں جو ہے وہ کتنا بدلے ہیں. اور اگر ایسا نہیں ہے تو اٹ مینس کہ ہم کیا ہے، صرف اور صرف بوجھ کو اپنے لیے اکٹھا کر رہے ہیں، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. اور پھر کیا ہے، اب آخر میں جو چیز بتائی جا رہی اس آیت کے کہ ولا تجعل، اور نہ تم بناؤ مع اللہ ہی، اللہ کے ساتھ الہن کوئی معبود، کہ اللہ کے ساتھ جو ہے کسی اور کو معبود نہ بناؤ. آخرا یعنی کوئی اور دوسرا، فتلقا تو ڈال دیا جائے گا، فی جہنما جہنم میں، ملومن ملامت زدہ، مدحورا یعنی دھکیلا ہوا. اب یہاں پر جو ہے ساری باتیں بتائی گئیں کہ ایسا کرو، ایسا کرو، یہ نہیں کرو، یہ نہیں کرو. اور اینڈ میں کیا کہا گیا کہ اللہ کے ساتھ جو ہے کسی اور کو شریک نہ ٹھہراؤ. اور اگر تم ایسا کرو گے اٹ مینس کیا ہے کہ تمہیں جہنم میں ڈال دیا جائے گا. اور کیسے،
کہ ملامت زدہ اور دھکیلا ہوا، دھتکارا ہوا۔ اب کیا ہے کہ جو توحید ہے، اب بات تو ہو رہی تھی اخلاقیات کی، لیکن اس کا جو ہے نا توحید کا بھی، ایمان کا بھی جو ہے نا اخلاقیات کے ساتھ بڑا گہرا رشتہ ہے۔ اگر انسان میں سچ مچ میں توحید پرست ہے نا، تو یقین کریں کہ اس کا اخلاق بھی بہترین ہوگا۔ اگر جو ہے اس کا اخلاق اچھا نہیں ہے، اٹ مینس کہ وہ خالص توحید پر نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہمیں لگتا ہے کہ شاید شرک جو ہے نا، بس کیا ہے کہ اگر ہم نے کوئی پتھر کا معبود بنا رکھا ہے تو بس وہی شرک ہے۔ ریاکاری بھی جو ہے نا، اس کو شرک اصغر کہا گیا ہے۔ ریاکاری بھی کیا ہے؟ شرک اصغر ہے، کیونکہ ہر کام جو ہے ہم نے کس کے لیے کرنا ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے کرنا ہے۔ لیکن اگر ہم اس کام کو دوسروں کو دکھانے کے لیے کرتے ہیں، اٹ مینز ہم نے اس کے ساتھ کیا کر دیا؟ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیا کر دیا؟ شریک ٹھہرا دیا۔ تو جیسے ہی ہم نے شریک ٹھہرایا، اٹ مینس کہ ہم کیا ہے؟ ریاکاری میں پڑ جائیں گے۔ اور اسی طرح اور بہت ساری اگزامپل ہیں، یعنی اور بہت ساری برائیوں میں بیسیکلی ہم چلے جائیں گے۔ تو اٹ مینس کہ کیا ہے کہ جیسے ہی ہم خالص توحید سے ہٹتے ہیں، تو ساتھ ہی ہم کہاں پر اینڈ اپ ہوتے ہیں؟ دوسری بہت ساری برائیوں میں جو ہے وہ اینڈ اپ ہو جاتے ہیں۔ تو بیسیکلی خالص توحید کا ہونا جو ہے انسان کو کیا رکھتا ہے؟ درست راستے پر رکھتا ہے، اور اس کے اخلاق کو جو ہے وہ بہترین کرتا ہے۔ تو یہیں پر جو ہے انشاءاللہ کلاس جو ہے وہ اینڈ کرتے ہیں۔ تو بہت بہت امپورٹنٹ آیات ہیں، اور جیسے کہ یہاں پر جو ہے پچھلی دفعہ ہم نے پڑھا تھا کہ رشتہ داریوں کی بات ہوئی تھی، کہ جو ہے رشتہ داریوں کو نبھایا جائے، اور ان پر بھی جو ہے خرچ کیا جائے، ہر طرح سے جو ہے ان کو یعنی بیسیکلی ان کی خبر گیری کی جائے۔ تو ایک چیز وہاں پر بھی بڑی امپورٹنٹ ہے کہ جب ہمیں یہ پتہ چلتا ہے نا کہ اچھا رشتہ داریوں کو نبھایا جائے، ان کا حق ادا کیا جائے، تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اچھا ہم جو ہے بس ان کو کھانے شانے پہ بلا لیں، دعوتیں وغیرہ کر دیں، اور یہ کہ فون کال کر لیں، بس یہی کافی ہے۔ یہ چیزیں بھی اپنی جگہ درست ہیں کہ ان کو گھروں پر بھی بلایا جائے، اور جو ہے فون کال کر کے ان کا حال چال بھی پوچھا جائے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک بڑی امپورٹنٹ چیز ہے کہ جو رشتہ داریوں کے معاملے میں کیا ہے کہ آپس میں دل بھی صاف ہونے چاہیے۔ صرف یہ نہیں ہونا چاہیے کہ ظاہری جو ہے رکھ رکھاؤ ہو، لیکن اندر سے جو ہے یعنی دلوں میں جو ہے نا بہت زیادہ بغض ہو، اور کینہ ہو، حسد ہو، جیلسی چل رہی ہو، مقابلے بازی چل رہی ہو۔ تو یہ ساری چیزیں بھی جو ہے نا ان کو اوائڈ کرنا چاہیے۔ تو وہی بات آ جاتی ہے کہ جب انسان خالص توحید پر ہوتا ہے، اور وہ اللہ کا حکم جان کر جو ہے اپنی رشتہ داریوں کو نبھا رہا ہوتا ہے، تو پھر کیا ڈیفینیٹلی اس کا دل بھی جو ہے وہ ہمیشہ صاف رہتا ہے، کیونکہ وہ سارے کام کیوں کر رہا ہوتا ہے؟ صرف اور صرف رب کو راضی کرنے کے لیے۔ اور پھر کیا ہے کہ جیسے کہ فضول خرچی کی بھی بات ہوئی تھی، تو اس میں بھی کیا ہوتا ہے کہ انسان بہت ساری غلط چیزوں میں پڑ جاتا ہے کہ بھی جیسے کہ تکبر کی بھی بات ہوئی، یعنی ساری یہ چیزیں بیسیکلی جتنا آپ سوچیں گے نا، آپ کو بڑا کنیکشن نظر آئے گا کہ جب کہا گیا کہ تکبر نہیں اختیار کرو، اکڑ کر نہیں چلو، تو پیچھے ہمیں کیا کہا گیا کہ فضول خرچی نہیں کرو، کیونکہ فضول خرچ کیا ہے؟ شیطان کا بھائی ہے۔ اور فضول خرچی میں بھی کیا چیز انوالو ہوتی ہے؟ جب انسان چاہ رہا ہوتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو بڑا ظاہر کرنا چاہتا ہے، بیکار چیزوں میں خرچ کرتا ہے، ان نیسیسری خرچ کرتا ہے۔ کیوں خرچ کرتا ہے؟ موسٹ آف دی ٹائم ہم بہت ساری چیزیں، بہت سارے کام کر رہے ہوتے ہیں صرف اور صرف لوگوں کی وجہ سے، صرف اور صرف لوگوں کی وجہ سے گھروں میں بہت ساری چیزیں آتی ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ فلاں اگر ہمارے گھر میں آئے گا، دیکھے گا تو کیا کہے گا، کیا سوچے گا؟ یعنی بہت ساری چیزیں، یقین کریں کبھی بیٹھ کر سوچیں، حساب کتاب لگائیں، تو جو ہم اپنی ذات کے لیے کرتے ہیں نا، اپنے آپ کو سیٹسفائی کرنے کے لیے، وہ بہت کم ہوتا ہے۔ جو ہم دوسروں کو راضی کرنے کے لیے کہ دوسرا ہمیں بڑا سمجھے، دوسرا ہمیں اونچا سمجھے، وہ کام جو ہے ہم زیادہ کر رہے ہوتے ہیں۔ اور ان ساری چیزوں کی بنیاد کیا ہے کہ انسان جب خالص توحید سے ہٹتا ہے، تو ان ساری بیکار چیزوں میں انسان جو ہے وہ انوالو ہو جاتا ہے۔ جب انسان صرف اور صرف اپنے رب کی ذات کی طرف دیکھتا ہے، تو یہ ساری بیکار قسم کی چیزیں جو اس کی زندگی سے جو ہے وہ نکل جاتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے ہم سب کو جو ہے
ان تمام احکامات پر جو ہے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس علم کو جو ہے ہمارے عمل کا حصہ بنا دے۔ اللہم تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔